बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, फवाद चौधरी ने जब पीटीआई छोड़ी थी तो उन्होंने कहा था कि मैं सियासत से एक ब्रेक ले रहा हूं। ये ब्रेक इतनी मुख्तसर क्यों हुई है? देखिए करामत मुगल साहब, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। इस वक्त मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं जो डिस्कस हो रहे हैं और इनमें एक फार्मूला बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं गुज़िश्ता 24 घंटों में जिनके बाद लगता है कि अगर कुछ ना बना, अगर तमाम की तमाम चीज़ें नाकाम हो गई तो फिर एक फार्मूला है जिसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। अच्छा, उसके माजी में कुछ खबरें ऐसी आई, कुछ खबरें ऐसी लीक हुई, इंफॉर्मेशन ऐसी लीक हुई जिससे आप अगर आप डॉट्स मिलाएं, ताने बाने जोड़ें तो दैट स्टार्ट्स टू मेक सेंस। लेकिन फिर भी उसमें बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं कि ऐसा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। देखें, इस वक्त जो फवाद चौधरी साहब की इतनी जल्दी वापसी है ना और उनकी ब्रेक का मुख्तसर हो जाना है, उसकी कुछ वजूहात हैं जी। उसकी सबसे बड़ी और बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले से जो कैलकुलेशंस थी ना, वो बिल्कुल ही मिस कैलकुलेशंस में तब्दील हो गई। वो तरन वाला नहीं साबित सही। मतलब जाहिर है कि आपको पता है कि बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स गुजरे हैं, बड़ी बड़ी जमातें गुजरी हैं। उनका जोर तोड़ना, उनका जोर बढ़ाना, उनको बड़ा करके दिखाना, जिस तरह आप मैग्नीफाइंग गिलास एक आतशी शीशा लगाते हैं और आपको एक छोटी सी चीज बड़ी होकर नजर आने लग जाती है, या आप माइक्रोस्कोपिक लेंस लगाते हैं तो आपको छोटे छोटे जरसूमे भी बड़े बड़े नजर आने लग जाते हैं। तो ये एक्सरसाइज तो पाकिस्तान की तारीख में होती रही है। राइट। ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको भी बड़ी हिमायत रियासत की हासिल रही और एक वक्त ऐसा आया कि इमरान खान स्टार्टेड टू ग्रो टॉलर देन एनीबडी एल्स एब्सोल्युटली इन द कंट्री। और ये वो मकामात होते हैं जहां पर ऑब्वियसली अगर आप बहुत ही स्मार्ट प्ले करें, पॉलिटिकल स्मार्ट प्ले करें, आप सरेंडर भी करें, बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस करें, तो फिर आप अपने आप को मनूवर करके उस सिचुएशन से निकाल सकते हैं। बट इमरान खान टुक अ स्टैंड एंड उनमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर अगर वो कोई नरमी दिखा भी देते हैं ना तो उनके फॉलोअर्स को उस पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट सही, ही हैज हिज ओन आइडियोलॉजी, वो अपने तरीके से उसको फॉलो करते हैं। लुब्बे लुबाब ये है, किस्सा मुख्तसर ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के बाद, जिस तरह मैंने अपनी वीडियोस में तस्करा किया कि बहुत सारे लोग इस वक्त ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, जैसे कहते हैं, सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा नहीं लगा रहे। सूरत हाल बहुत खराब है और तहरीक इंसाफ इसके ऊपर जो जॉयस किस्म की खुशियां मनाने वाली, सेलिब्रेट करने वाली, जश्न मनाने वाली जो ट्वीट्स और वो सब कुछ चल रहा था ना, उसमें मैंने कहा था कि देखें ये तो बहुत इस वक्त सूरत हाल खराब हुई है। फिर वो सिचुएशन अनफोल्ड होना शुरू होती है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, कौमी सलामती कमेटी का इजलास, ये पकड़ धकड़, गिरफ्तारियां, तहरीक इंसाफ के रहनुमा बंद हो गए। उसके बाद उन्होंने जनाब लाताल्लुकी का ऐलान करना शुरू कर दिया। लाताल्लुकी से फर्क तो पड़ता है, लेकिन कितना फर्क पड़ता है? मतलब आप बड़े सियासी खानदानों को तोड़ देंगे, कुछ बड़े इलेक्टेबल्स नाम उनको तोड़ देंगे। इमरान खान की तो हवा चल रही है। इस वक्त मसला यह है कि इमरान खान इज दी ओनली अपोजिशन। मतलब सब हुकूमत में है ना, सब दोस्त हैं और हालात ठीक नहीं है। अब ये दो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं कि हालात ठीक नहीं है तो जो हुकूमत है उसके लिए किस तरह एक नॉर्मल आम बंदे की लाइकिंग हो सकती है। जो हार्डकोर पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जो आपको किसी भी जमात के तरफ से ऑन ग्राउंड नजर आते हैं, जो जलसों में जाते हुए, कॉर्नर मीटिंग्स करते हुए, झंडे उठाकर नारे लगाते हुए नजर आते हैं, अगर आप बहुत ही एग्जैजरेटेड फिगर देना तो कुल मिला के 20 लाख लोग हैं, इससे ज्यादा नहीं। राइट। अब आप मुझे बताएं, 24-25 करोड़ के मुल्क में 20 लाख लोग क्या वही डिटरमिन करेंगे? नहीं, साइलेंट मेजॉरिटी डिटरमिन करती है एक्चुअल रिजल्ट्स। इलेक्शन डे के ऊपर बहुत सारी चीजें होती हैं और वहां पर जाकर जो चेंज ऑफ हार्ट है वो नहीं हो जाता बैलेट पेपर को देख के, उसमें पूरा एक माजी होता है। एट द एंड ऑफ द डे बहुत ज्यादा एक 2-4 चीजें मैटर करती है। इनकम्बेंसी फैक्टर काउंट इन होता है। इसी वजह से क्या होता है कि जनाब पहले तो उनको लग रहा था कि जनाब विन ओवर कर लिया, बयानिया नहीं मिल रहा था, मौका मिल गया, क्रैक डाउन कर दिया। पीडीएम ने ज्यादा, जैसे कहते हैं जलती पे तेल फेंकना, उन्होंने कहा इससे ज्यादा और क्या बेहतरीन सिचुएशन हो सकती है, फायदा उठाओ, तहरीक इंसाफ को नेस्त नाबूद कर दो, मिटा दो, बिल्कुल सफाई हस्ती से मिटा दो। इट शुड सीज टू एग्जिस्ट। देन व्हाट? आप मुल्क को इसमें आगे कैसे लेके जाएंगे, अवाम को अपनी तरफ कैसे माइल करेंगे? व्हाट वेंट रॉन्ग जब आप इसको उठा के देखते हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो
اپنے پولیٹیکل حریفوں کے ساتھ کرتی ہے لاگت بازی، ان کے ساتھ نفرت بھی ہوتی ہے، دشمنی بھی ہوتی ہے، دشمنی بھی کچھ اصولوں کے تحت ہوتی ہے. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ قیادت کی لیول کے اوپر ایک دوسرے کے ووٹر سپورٹر ورکر عام پاکستانی شناختی کارڈ جس کا ہے جو ریاست پاکستان کے ساتھ اطاعت یا ایلیجنس رکھتا ہے، جو پاکستان کا شہری ہے، اس سے نفرت کرنے لگ گئے. مطلب پی ٹی آئی کے لوگ پٹواری کہتے ہیں، وہ لوگ یوتھیا کہتے ہیں، اور بھی بہت سارے نیم کالنگ ہوتی ہے، اور وہ ہوتی لیڈرشپ کے لیول پر ہے. مطلب عطا تارڑ، مریم نواز چیف آرگنائزر، وہ کیا کیا ریٹویٹس کرتی ہیں ججز کے بارے میں، وہ نام لے کے عمران خان صاحب کے گالی کے ساتھ منسوب، قوم کی بیٹی ہیں، سب کچھ نام ہے. ہاں، تو وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں. اب اس سے ہوتا یہ ہے کہ بھائی جان عمران خان صاحب نے جو خطاب کیا وہ لاسٹ جب اب ظاہر ہے کہ اب تو پابندی لگ گئی نا، انہوں نے یہ کہا کہ جناب جو لوگ چھوڑ گئے، کتنے لوگ چھوڑ گئے مجھے تو اتنا فرق نہیں پڑا، میں ان کی جگہ نئے لوگوں کو لاؤں گا، ان کو گرفتار کر لیں گے، میں اور لے آؤں گا. میری تو سپورٹ، مجھے تکلیف اور مجھے ڈیمیج تب ہوگا جب میرا ووٹ بینک کام ہوگا. اس کے بعد فواد چودھری صاحب کی مسٹیریس انٹری ہوتی ہے. فواد چودھری حیران کن طور پر، مولوی محمود بھی ہیں، عمران اسماعیل بھی ہیں، عامر کیانی صاحب کے بارے میں بھی کچھ اور لوگ بھی ایکٹیو ہو گئے. اس کے حوالے سے بھی خان صاحب نے کہہ دیا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ کچھ لوگ چھوڑ کے گئے ہیں، وہ لابی کر رہے ہیں، کنگز پارٹی کی بات ہو. بالکل بہت سارے پولیٹیکل پلیئرز آ جاتے ہیں کہ ہمیں حصہ چاہیے، مطلب تحریک انصاف کا بٹوارا کرو، ہمیں سب کو حصہ چاہیے، کچھ ہمیں دو، کچھ ہمیں دو، کچھ وہی سین ہو گیا کہ جنگ جاری ہے، سب کچھ دشمن ختم ہو گیا، لوٹ مار کرو، کھل کے اچھا آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں خبریں جناب، وہ آ رہے ہیں، بیٹھ گئے ہیں، آج خبریں چلی ہیں ڈیرے ڈال، جہانگیر ترین بیٹھے ہوئے ہیں، جہانگیر ترین. اب وہ گروپس ہیں پارٹیوں، اور بھائی شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین، ان کے بارے میں پارٹی میں مشہور تھا کہ جناب بہت سائڈ ہے، بالکل ان کی لڑائی نون ہے، ٹھیک ہے، وہ کیسے جوائن کریں گے ہینڈس. وائس چیئرمین ہیں شاہ محمود قریشی. عمران خان صاحب جانشین اس کو ڈکلیئر کر چکے کہہ دیا کہ جناب میرے بعد میری اس میں ایبسنس میں مجھے جیل ہو جاتی ہے، نااہل ہو جاتا ہوں تو پارٹی معاملات شاہ محمود قریشی نے. یہاں سے شاہ محمود قریشی نے کہا اگر کوئی چانس تھا بھی نا ان کے توڑنے کا، انہوں نے کہا یار یہ تو مجھے پارٹی مل رہی ہے تو میں کیسے، مجھے تھوڑا سا وقت دکھانا ہے، تھوڑا سا ریزسٹنس اور وہ دکھانی ہے تو میں ہوں. اچھا شاہ محمود قریشی کو بھی بڑا ایزیلی ڈیل کر سکتی ہے خان صاحب بھی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو اتنا ٹفسٹ ٹو ڈیل ود بنا دیا نا عمران خان صاحب کا، تو اسٹائل آف پالیٹکس ہی نہیں تھا یہ جو کر، مطلب یعنی کہ باقی سب اس کے علاوہ جو اداروں کی طرف جتنا سافٹر رویہ اور نظریات عمران خان کے کسی کے بھی نہیں، کسی بھی پالیٹیشین کے نہیں. بہرحال کمنگ ٹو واٹس ہیپننگ، فواد چودھری صاحب اور یہ سب لوگ جا کے اڈیالہ جیل میں شاہ محمود قریشی سے ملاقات کرتے ہیں. کئی گھنٹے طویل ملاقات ہوتی ہے. وہ شاہ محمود قریشی جن سے ان کے وکلا یا گھر والوں کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، ان کا ایکسیس ان لوگوں کو مل جاتا ہے. یہ ان کو پارٹی چھوڑنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ود ان دا پارٹی کچھ چیزیں کہ کوئی ریوولٹ ہو جائے، چیئرمین کو ہٹا دیں، ان کی آشیرواد لے لیں، کوئی کمیٹی بنا دیں، مختلف فارمولاز. جہانگیر ترین اپنے طور پہ لگے ہوئے ہیں، کاف لیگ اپنے طور پہ لگی ہوئی ہے، اور یہ فواد چودھری. اچھا فواد چودھری کی گفتگو میں ایک بہت انٹرسٹنگ بات تھی. انہوں نے کہا کہ جناب 25 کروڑ کا ملک ہے، اس کو نواز اور زرداری کے رحم و کرم پر تو نہیں چھوڑا جا سکتا. یعنی ان کو وہ یہ کہنا بول گئے کہ عمران خان سے چھین بھی نہیں سکتے نا. یہ ریئلائزیشن ہے کہ آپ عمران خان کو مائنس کر کے نا مائنس کر دیں. دیکھیں کرام مغل صاحب کتنی ہے لائف ایکسپیکٹنسی، لوگوں کو مائنس کرنے نا، لیٹ them vote the people. آپ مجھے بتائیں نا کہ ہمارے ہاں جو ایوریج اوسط عمر ہے وہ کتنی ہے؟ 60-65 سال ہے، 70 سال، اس سے کم ہی ہے اس ملک میں، اس سے کم ہی ہے. جتنی خالص خوراک ہم کھاتے ہیں اس سے کم جتنی خالص خوراک، اور جو اس وقت ٹینشن، بلڈ پریشر اور جو ان حالات کی وجہ سے جو 50 سے اوپر چلے جائے تو وہ تو ہے ہی کافی. جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میں آپ کو ہم یہ اسیوم کر سکتے ہیں کہ آج سے 100 سال کے بعد آپ میں ہمیں یہاں پہ دیکھنے والے سننے والے ان میں سے شاید ہی کوئی شخص ہو جو زندہ ہو، کوئی لکی وانی ہوگا. ہاں کوئی شاید ہی کوئی شخص ہو جو آج سے 100 سال کے بعد، جو ابھی ہمیں اپنے ہوش و حواس میں دیکھ رہا ہے، وہ 100 سال کے بعد بھی زندہ ہو. لیکن یہ ملک تو ہوگا نا، انشاءاللہ ہوگا. تو آج جو ہم کریں گے اس کے اثرات 100 سال کے بعد والوں پہ بھی ہوں گے نا. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جن میں آج کے دور کا کوئی شخص موجود نہیں ہوگا.
کچھ انٹرنیٹ پہ, کچھ الیکٹرانک ڈیوائسز کے اوپر, کچھ آرکائیوز میں ویڈیوز اس وقت کی پتہ نہیں موجود کہاں ہوگی. سے کہاں چلی گئی ہوگی. ہاں اس وقت کی موجود ہوگی. ہو سکتا ہے کہ کچھ کتب بھی ایسی ہوں, کتابیں ہوں جن میں یہاں کے تذکرے موجود ہوں. تو اس وقت جو صورتحال ہے, nobody is larger than country. Absolutely. Be it عمران خان, be it the army chief, be it the DGISI, be it the prime minister, کون سی پولیٹیکل پارٹی, جو ملک ہے نا اس سے اوپر کوئی نہیں. بالکل صحیح. تو آج جو بھی آپ کرتے ہیں اس میں کچھ رولز آف دا گیم ہونے چاہیے. مطلب ہم سب کی آنے والی نسلوں میں یہی کرانا ہے. تو اس کے لیے اچھا, یہ میں کو بھاشن دینے کے لیے نا تھوڑا سا ڈریگ ہو گیا. معاملہ اب یہاں پر یہ ہے کہ جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں ان میں اب یہ تو سارے فارمولاز چل رہے ہیں, اور الیکشن کی طرف لا محالہ آپ کو جانا پڑے گا. انٹرنیشنلی پریشر بنے گا, آئین قانون, اسمبلی ایکسپائر کر گئی, الیکشن کروانا ہے, ریت ڈل جائے گی, مطلب آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں. اسی دوران اب میں ڈسکس کر رہا تھا اپنے کچھ دوست جن کو اکانومی کی بڑی سمجھ ہے کہ یار یہ اسحاق ڈار صاحب کیا کر رہے ہیں, اچانک ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں, انٹرویوز دینے لگ گئے ہیں, 9واں-10واں ریویو آپ کا رہتا ہے, آپ کا جناب پیکیج تو آپ کا وہ ختم ہو رہا ہے, 30 جون کو آپ کا ایکسپائر ہو جائے گا IMF کا پروگرام. پھر آپ کیا کریں گے؟ مفتہ اسماعیل صاحب نے ایک بات کی ہے, اس کے اوپر بھی بڑی آگ لگی ہوئی ہے. خواجہ آصف نے بڑا ان کو سخت قسم کا ٹویٹ کیا. ہاں وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ جون کے بعد آپ کو فریش پروگرام چاہیے. 9th 10th ریویو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا دونوں صورتوں میں, اور بائی سپٹمبر اکتوبر نئے مالی سال کی پہلی سرمائی کے بعد پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا اگر پاکستان کو IMF پروگرامز نہیں ملتے. اب IMF کی طرف سے یہ کہا جانا کہ آپ آئین اور قانون پہ عمل درآمد کریں, تو اس میں یہ الیکشنز والا معاملہ بھی ہے. اس میں یہ تحریک انصاف کے حوالے سے, ملٹری کورٹس کے حوالے سے, اسکریک ڈاؤن کے حوالے سے, گرفتاریوں کے حوالے سے, ان تمام کانٹیکسٹ میں یہ بیان دیا گیا. صحیح. تو اب اسحاق ڈار صاحب جو کر رہے ہیں اس سے کچھ لوگ اب یہ اندازے لگانا شروع ہو گئے ہیں کہ بھائی ان کا پلان کچھ اور ہے. یہ تحریک انصاف کے لوگ ادر دین عمران خان, ان کے شاید استعفے واپس ہو, یہ اسمبلی میں چلے جائیں. اچھا, یہ اسمبلی میں چلے جائیں اور کیا کیا ہو. وہ یہ بھی اندازے لگا رہے ہیں کہ ایسے تو نہیں اسحاق ڈار صاحب نے جناب پیٹرول کم کر دیا, ڈیزل کم کر دیا, وقفے سے ریپیٹ کیا کہ 1 مہینے میں 20 روپے کم کر جناب, وہ کم کر دیا. کم کرنے کے لیے ان کو تو IMF سے پوچھنا تھا, وہ ٹیکنیکلی میرا نہیں خیال کہ پوچھا ہے. IMF نے ان سے مانگا ہے بجٹ ڈاکیومنٹ. وہ کہتے ہیں کہ آپ بتائیں آپ کیا بجٹ دیں گے. انہوں نے الیکشن میں جانا ہے تو ان کو دینا پڑے گا عوام دوست بجٹ. IMF بجٹ کے ساتھ اب جب آپ نے عوام دوست بجٹ دینا ہے تو IMF آپ کا 9th 10th ریویو نہیں کرے گا. آپ ان کو فوریکس پالیسی, ڈالر کو آرٹیفیشلی کنٹرول نہ کرنے کا پرومس کریں گے. ڈالر کو اب جہاں پہ ٹریڈ ہو رہا ہے اوپن مارکیٹ میں اس کے قریب لے جائیں گے انٹر بینک, تو پھر وہ آپ کے ساتھ ایگری کریں گے, ورنہ نہیں کریں گے. تو اس صورتحال میں کیا ہوگا؟ اس صورتحال میں یہ ہوگا کہ آپ کے ہاں فائنینشیل ایمرجنسی نافذ کرنے کا پورا گراؤنڈ پریپیئر ہو جائے گا. اور فائنینشیل ایمرجنسی کی صورت میں الیکشنز کو پوسٹ پون کر دیا جانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوگی جیسے پنجاب کے ہوگی. اور اس میں تحریک انصاف کے اگر یہ لوگ جو ڈیفیکٹرز ہیں, ڈیزرٹرز ہیں, وہ ان کے استعفے واپس ہونے کی خبر آ جاتی ہے اور وہ بھی اسمبلی میں چلے جاتے ہیں, اور پھر اس اسمبلی کی مدت کو ایکسٹینشن ڈیورنگ دی ایمرجنسی پیریڈ, جب آپ الیکشنز کے لیے انتظار کر رہے ہیں اور پارلیمنٹ کو تحلیل نہیں کر رہے, اور عمرتا بندیال بھی ریٹائر ہو جاتے ہیں اور ایک نئے چیف جسٹس آ جاتے ہیں, اور حکومت کسی گراؤنڈز پر یہ پلی لے لیتی ہے اعلیٰ عدالتوں میں جا کر کہ ایکسٹینشن. مطلب اب تو یہ سوال ہی ختم ہو گیا نا کہ بائی دا بک آپ نے چلنا ہے. دیکھیں ملک تو اس وقت بڑی ڈیسپریٹ سچویشن میں, اس میں ڈیسپریٹ میجرز آپ کو لینے پڑتے ہیں, بٹ اس کو کتنی ایکسیپٹنس ملے گی, دیٹ از اے ٹریکی کوسچن. تو ابھی بہت سارے آپشنز ہیں, بہت سارے فارمولاز ہیں, اور ہم تو بھائی جان ملتے ہیں لوگوں سے روزانہ, کسی نہ کسی بات کے اوپر مزید حیران ہو کے اٹھتے ہیں. صحیح. چلے بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.